अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब मुंतखबुल हुसामी सफ़ा नंबर 64। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा अतम्मु नौइल मजाज फमा वुदिअ अन्ना मिनल इस्रि वल अग़लाल फ़इन्न ज़ालिका युसम्मा रुख़्सतन मजाज़ा लिअन्नल अस्ल साक़ितुन लम यबक़ मशरूअ फलम यकुन रुख़्सतन इल्ला मजाज़न मिन हैसु हुवा नस्ख़ुन तमह्हुन तख़फ़ीफ़ा। व अम्मा अन्नौअ अर्राबि फमा सुक़ित अनिल इबाद मअ कौनिहि मशरूअन फ़िल जुमलति कल ऐनिय्यतिल मशरूतति फ़िल बैअ सुक़ित इश्तिरातुहा फ़ी नौअइन मिन्हु अस्ला व हुवा सलम हत्ता कानतिल ऐनिय्यतु फ़िल मुस्लम फ़ीहि मुफ़सिदतन लिल अक़्द व कज़ालिकल ख़म्रु वल मैता सुक़ित हुर्मतुहुमा फ़ी हक़्क़िल मुक्रह वल मुज़्तर अस्लन लिल इस्तिस्नाइ हत्ता ला यसअहुमा अस्सब्रु अन्हुमा व कज़ालिकर रिज्लु सक़त ग़स्लुहु फ़ी मुद्दतिल मस्ह अस्ला लिअदम सरायतिल हदस इलैहि व कज़ालिका क़स्रुस सलाति इला आख़िरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में साहिब किताब रुख़सत मजाजिया की दोनों किस्मों को बयान कर रहे हैं। रुख़सत मजाजिया उसको कहते थे कि जहाँ पर अज़ीमत मुतसव्वर ना हो, अज़ीमत मशरू ना हो। तो अब चूंकि अज़ीमत अगर कहीं पर होगी तब तो उसके मुकाबले में रुख़सत हकीकतन हो सकती है। जब इजाज़त मिलेगी तो रुख़सत हकीकतन होगी। लेकिन जहाँ पर अज़ीमत ही नहीं है, मफ़क़ूद है, अज़ीमत मादूम है, मशरू ही नहीं है, तो अब रुख़सत के तहक़्क़ुक़ के लिए, हकीकतन रुख़सत के तहक़्क़ुक़ के लिए अज़ीमत चाहिए और अज़ीमत है नहीं, तो अब इस पर रुख़सत का इतलाक़ ऐसी सूरत में अगर कहीं पर होगा तो वो मजाज़न होगा। अब रुख़सत मजाजिया की भी दो किस्में थी। एक रुख़सत मजाजिया वो कि जहाँ पर अज़ीमत बिल्कुल भी मौजूद ना हो तो वो मजाज होने में अतम होगी, और एक रुख़सत मजाजिया वो जहाँ पर उस रुख़सत के मुकाबले में तो मौज़े रुख़सत में तो अज़ीमत हो ही नहीं, लेकिन मौज़े रुख़सत के अलावा दूसरी जगहों में अज़ीमत मशरू हो, यानी फ़िल जुमला अज़ीमत मशरू हो और फ़िल जुमला अज़ीमत मशरू ना हो, तो ऐसी सूरत में भी उसका नाम रुख़सत मजाजिया रखा जाएगा। लेकिन चूंकि फ़िल जुमला अज़ीमत मशरू है, इसलिए ये मजाज होने में अनक़स होगी। तो ये दो किस्में हैं रुख़सत मजाजिया की। पहली वाली किस्म अतम है मजाज होने में और दूसरी वाली किस्म अनक़स है मजाज होने में। तो पहली वाली किस्म की मिसाल साहिब किताब पेश कर रहे हैं। फरमाते अम्मा अतम नौइल मजाज, रुख़सत मजाजिया की दो किस्मों में से जो किस्म अतम है उसकी मिसाल है फमा वुदिअ अन्ना मिनल इस्रि वल अग़लाल। उसकी मिसालें वो तमाम अहकाम शाक़ा हैं जो हमसे साक़ित कर दिए गए हैं। इस्र का माना होता है बच्चों शिद्दत, सख्ती का। अग़लाल ये गुल्लुन की जमा है, इसका माना होता है तौक़्क़ा। मुराद है इससे अहकाम शाक़ा, यानी वो तमाम तर अहकाम शाक़ा जो हमसे साक़ित कर दिए गए हैं, जिनकी मशरूइयत हमसे उठा दी गई है, तो वो सब के सब रुख़सत मजाजिया की किस्म अव्वल यानी जो अतम है मजाज होने में, वो सब उसकी मिसालें होंगी। अब यहाँ पर कौन कौन से अहकाम शाक़ा कौन से हैं, आमाल सकीला कौन से हैं जो हमारे हक़ में मशरू ना रहे, जिनको रुख़सत मजाजन कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर बच्चों, जैसे उमम साबिक़ा में ये था कि आज़ाए ख़ातिया को काटा जाएगा। ख़ताकार जो आज़ा हैं, आपने किसी उज़्व से अगर कोई गलती की है तो उसकी सज़ा ये थी कि उसको काटा जाए। हमारे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया में हमारी तख़फ़ीफ़ के ख़ातिर और नबी की तकरीम के ख़ातिर ये हुक्म ख़त्म कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। ऐसे ही तौबा वहाँ पर
کسی شخص کی توبہ تب ہوتی تھی جبکہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یعنی توبہ میں شخص کو قتل کیا جاتا تھا امم سابقہ میں، لیکن ہمارے لیے یہ حکم بالکل ساقط ہے، منسوخ ہے۔ ایسی ہی امم سابقہ میں اللہ کی عبادت مسجد کے علاوہ میں نہیں ہو سکتی تھی، اب یہ حکم ہم سے بالکل ختم ہو گیا، ہمارے لیے اجازت ہو گئی جہاں چاہیں پوری روئے زمین اللہ کی جو ہے ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی تیمم سے پاکی امم سابقہ میں حاصل نہیں ہوتی تھی، ہمارے یہاں پر اس کو بالکل منسوخ کر دیا گیا، اب مٹی سے بھی تطہیر حاصل ہو جائے گی۔ ایسے ہی امم سابقہ میں حائضہ عورتوں سے بالکل ان کے ساتھ میں رہنا سہنا یہ ممنوع تھا، ہمارے یہاں پر صرف جمع ممنوع ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ مخالطات، اس کے ساتھ رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے۔ تو جو امم سابقہ میں جو حکم تھا وہ ہمارے لیے منسوخ ہو چکا ہے۔ ایسی امم سابقہ میں گوشت کے اندر جو چربی ہوتی ہے، جو خون پسینہ ہوتا ہے، وہ پسینہ کہہ رہا ہوں کہ جو رگیں ہوتی ہیں، امم سابقہ میں یہ گوشت کے اندر چربی اور نسیں یہ سب کے سب حرام تھی، لیکن ہمارے لیے حلال ہیں، تو وہ حکم منسوخ ہو گیا بالکل۔ ہفتے کے روز یوم السبت کو ان کے لیے بہت سارے مچھلی وغیرہ مارنا یہ سب کے سب حرام تھے، ہمارے لیے وہ سب جائز ہیں۔ ان کی زکوٰۃ تبھی قبول ہوتی تھی جبکہ آگ اس کو کھا جاتی تھی، آگ اسے جلا دیتی تھی، ہمارے یہاں پر زکوٰۃ وغیرہ تب بھی صحیح ہے جبکہ اب تو ہمارے یہاں پر آگ کا تصور ہی ختم ہے، وہ ہم سے تو بالکل منسوخ ہو گیا ہے حکم۔ ہمارے یہاں پر غریب کو اگر مال دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے احکام شاقہ، احکام ثقیلہ امم سابقہ میں تو تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، نبی کی تکریم کے لیے اور امت کی تخفیف کے لیے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ احکام شاقہ ہم سے ساقط ہیں، ان کا نام رخصت جب بالکل ساقط ہے، مشروع ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر۔ اب اگر کوئی یہ کام کرے گا تو ہمارے یہاں تو گنہگار ہوگا، سزاوار ہوگا وہ۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے ہمارے یہاں بالکل مشروع نہیں ہے، بالکل منسوخ ہے، تو اس کا نام جب منسوخ ہے تو عزیمت ہے ہی نہیں، تو رخصت تو اس کا نام مجازن رکھا ہی جائے گا، کیونکہ اگر کہیں پر عزیمت متصور ہو، مشروع ہو، پھر اس کے مقابلے میں اگر اجازت دے دی جائے تو رخصت حقیقیہ ہوگی، اور جہاں عزیمت ہے ہی نہیں تو وہ وہاں پر رخصت نام مجازن ہوگا۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى رُخْصَةً مَجَازًا، اس کا نام مجازن رخصت رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ لأن الاصل ساقط، کیونکہ عزیمت تو بالکل ہی ساقط ہے یہاں پر، لم يبقى مشروعا، بالکل مشروع نہیں ہے، یہاں تک کہ اب اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ فلم یکن رخصتا الا مجازا، تو اب یہ رخصت نہیں ہوگی مگر مجازن۔ مجازن کیوں رخصت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجازن رخصت نام اس کا کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو نسخ میں بھی اسقاط احکام ہوتا ہے، اور یہاں رخصت میں بھی حکم کو ساقط کرنا ہی ہوتا ہے، تو اسقاط احکام میں دونوں مشترک ہیں، اس اشتراک کی وجہ سے اس کا نسخ کا نام یہاں پر مجازن رخصت رکھ دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لم یکن رخصتا الا مجازا من حیث ہوا نسخ محض، اس حیثیت سے کہ وہ نسخ محض ہے، خالص نسخ ہے، تخفیفا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہاں پر رخصت نام رکھ کیوں دیا گیا؟ مشابہت کی وجہ سے کہ اسقاط احکام میں دونوں مشترک ہیں۔ یہ ہوئی قسم رخصت مجازیہ کی قسم اول، جو کہ اتم ہے مجاز ہونے میں، اس کی مثالیں۔ اما النوع الرابع، رہی یہ رخصت کی چوتھی قسم، یعنی رخصت مجازیہ کی دو قسموں میں سے جو آخری قسم ہے، وہ والی قسم جو کہ مجاز ہونے میں انقص ہے، جس کو میں نے بتایا تھا کہ مجاز ہونے میں انقص اس لیے ہے کہ موضع رخصت میں مشروعیت بالکل نہیں ہے عزیمت کی، تو اس لیے عزیمت بالکل مشروع نہیں ہے، اس لحاظ سے رخصت اس کا نام رکھنا مجازن ہو گیا، اور فی الجملہ رخصت وہاں پر عزیمت مشروع بھی ہے دوسرے مواضع میں، دوسری جگہوں میں، اس لحاظ سے فی الجملہ رخصت عزیمت مشروع ہے، اس لحاظ سے اس کا رخصت نام
رکھ دیا گیا ہے تو فی الجملہ مشروع ہے، تو اس لحاظ سے وہ بالکل لیا مجاز نہیں ہوئی۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے اس کو وہ اپنے مجاز ہونے میں انقص ہوگی۔ اس کی مثالیں صاحب کتاب دے رہے ہیں۔ امن رابع رہی چوتھی قسم، فما سقط عن العباد، تو وہ تمام تر احکام ہیں جو بندوں سے ساقط کر دیے گئے ہیں، مع کونہ مشروعا فی الجملہ، جبکہ وہ فی الجملہ مشروع بھی ہیں، یعنی موضع رخصت میں تو وہ ساقط ہیں اور دوسری جگہوں میں وہ مشروع بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کالعینیۃ المشروطہ فی البیع، بچوں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہارے قبضے میں نہ ہو اس کی بیع کرنا سرکار نے منع فرما دیا ہے، اس کی بیع نہ کرو، سرکار نے منع فرما دیا ہے، جیسے کہ احادیث کا مفہوم ہے۔ اس لیے اگر مبیع متعین نہ ہو تو بیع جائز نہیں ہے، اس لیے ہر بیع کی ہر قسم میں تقریباً مبیع کا متعین ہونا مشروط ہے۔ اب مبیع کا متعین ہونا مشروط ہے ہر بیع کی ہر قسم میں سوائے ایک قسم کے، یعنی بیع سلم میں۔ تو عقد سلم اگر ہے، کہیں پر بیع سلم ہے، وہاں پر مشروعیت عینیت مبیع، مشروطت عینیت مبیع یہاں پر ساقط ہو گئی، یہ اشتراط ساقط کر دیا گیا ہے۔ اب بیع سلم کے اندر کسی نے مبیع کو متعین کیا تو یہ متعین کرنا یہ مفسد بیع ہوگا، اس لیے مسلم فی یعنی بیع سلم کے اندر مبیع متعین نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو دیکھیے یہاں پر بیع سلم میں مبیع کی تعین نہ کرنا شرط ہو گیا، جبکہ تو تعین کرنا یہ ساقط ہو گیا یہاں پر بندوں سے بیع سلم کے اندر، جبکہ یہاں پر تعین کا جو اسقاط ہے یہ فی الجملہ یعنی دیگر مواضع میں بیع سلم کے علاوہ دوسری بیوع میں یہ اب بھی مشروع ہے۔ تو دیکھیے موضع رخصت میں تو مشروع نہیں ہے، مشروع نہ ہونے ہی کی وجہ ہے کہ اگر کسی نے مبیع کو متعین کر لیا سلم کے اندر تو بیع فاسد ہو جائے گی، اس لیے موضع رخصت میں تو بالکل یہاں پر عزیمت موجود نہیں، مشروع نہیں، لیکن موضع رخصت کے علاوہ دیگر بیوع میں دوسری مواضع میں وہاں پر ابھی بھی تعین مبیع وہ مشروط ہے۔ تو فی الجملہ دیکھیے مشروط ہے، تو اب موضع رخصت میں بالکل مشروعیت نہیں ہے عزیمت کی، اس لحاظ سے یہ مجازن رخصت ہے، اور فی الجملہ مبیع کا متعین ہونا دیگر مواضع میں مشروع ہے اب بھی، اس لحاظ سے وہ مجاز ہونے میں انقص ہوگی۔ فرماتے ہیں کالعینیۃ المشروطہ فی البیع، جیسے کہ وہ عینیت جو مشروط ہے بیع کے اندر، سقط اشتراطها فی نوع منہ اصلا، بیع کی ایک قسم میں اس کا اشتراط بالکل ساقط ہو گیا ہے، عینیت مبیع کا اشتراط بالکل ساقط ہو گیا، اور وہ کون سی قسم ہے؟ وہ ہوا سلم، وہ ہے بیع سلم۔ حتی کانت العینیۃ فی المسلم فی، یہاں تک کہ مسلم فی کے اندر عینیت، مسلم فی یعنی بیع سلم کے اندر جو مبیع ہوتا ہے وہ مسلم فی کہلاتا ہے، تو مسلم فی میں یعنی بیع سلم میں مبیع میں عینیت یعنی تعین کرنا مفسدۃ للعقد، عقد کے لیے مفسد ہے۔ وکذالک الخمر والمیتہ، تو یہاں پر رخصت مجازیہ انقص ہوئی نا، ایسے ہی خمر اور میتہ سقط حرمتہما، ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے عینیت مشروطہ کی آپ نے مثال سمجھی، بالکل اسی طریقے سے خمر اور میتہ یعنی مردار اور شراب کا پینا، مردار کا کھانا، سقط حرمتہما، ان دونوں کی حرمت ساقط کر دی گئی ہے، یا سقط حرمتہما، ان دونوں کی حرمت ساقط ہو گئی ہے، فی حق المکرہ والمستر، اصلا پورے طور سے ساقط کر دی گئی ہے مکرہ اور مستر کے حق میں۔ یعنی اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ وہ شراب پیے، یا جو پریشان ہے اس بات پر کہ وہ بھوکا مر جا رہا ہے، تو اب وہ جان بچانے کے لیے مجبور ہے اس بات پر کہ وہ شراب پیے یا وہ مردار کھائے، تو اب ایسی صورت میں قرآن نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کی تفصیل فرما دی،
ما حرم علیکم جو تمہارے اوپر اس نے حرام فرمائی ہے. الا ما اضطررتم الیہ مگر جس کی طرف تم کو مجبور کیا جائے. تو الا ما اضطررتم الیہ یہاں پر الا جو ہے اللہ کے ذریعے سے استثناء ہے اللہ تعالیٰ کے قول ما حرم علیکم سے. تو یہاں پر گویا کہ یہی کہا گیا اس استثناء سے کہ تمام احوال میں محرمات تمہارے اوپر حرام ہیں سوائے حال ضرورت کے. ضرورت کے وقت میں یہ حرمت اباحت میں تبدیل ہو جائے گی تم دونوں کے حق میں، یعنی مستر اور مکرہ کے حق میں. تو ان کے حق میں اباحت میں تبدیل ہو گئی. تو اب حرمت ان دونوں کے حق میں بالکل مشروع ہی نہیں رہی، عزیمت رہی ہی نہیں. عزیمت کیا تھی؟ وہی حرمت، وہ ان دونوں کے حق میں مشروع ہی نہ رہی. جب مشروع ہی نہیں رہی تو اب انہی دونوں کے حق میں تو مشروع نہیں ہوئی، مستر و مکرہ کے حق میں. تو دیکھیے موضع رخصت میں تو مشروعیت بالکل نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے علاوہ میں ابھی بھی مشروعیت ہے نا. ابھی ان دونوں کے علاوہ کے لیے اب بھی حرام رہیں گے نا مردار اور شراب پینا، کیونکہ فی الجملہ مشروع ہے اور موضع رخصت میں مشروع بالکل نہیں ہے. جب مشروع بالکل نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں ان دونوں لوگوں کو شراب اور مردار سے صبر کر لینا اور ان کا نہ کھانا، ان کا نہ پینا اور جان گوا دینا، یہ ان کے لیے باعث گناہ ہوگا، کیونکہ عزیمت یہاں پر مشروع ہی نہیں ہے ان کے حق میں، اس لیے یہ باعث گناہ ہوگا. لیکن یہاں پر دیکھیے موضع رخصت میں تو مشروعیت نہیں ہے، اس لیے اس کا مجازن رخصت نام رکھ دیا جا رہا ہے. لیکن فی الجملہ مشروعیت ہے، اس لیے یہ مجاز ہونے میں انقص ہوگی. اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ، ایسے ہی شراب اور مردار ان دونوں کی حرمت ساقط کر دی گئی ہے مکرہ اور مستر کے حق میں بالکل پورے طور سے، للاستثناء استثناء کی وجہ سے. حتی لا یسعہم الصبر عنہما، یہاں تک کہ ان دونوں سے یعنی شراب اور مردار سے مکرہ اور مستر کو صبر کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. لہذا ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، اگر یہ شخص مردار ایسے وقت میں نہیں کھاتے ہیں یا شراب نہیں پیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوں گے اگر مر گئے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اب یہاں پر اختلاف ہے امام ابو یوسف اور امام شافعی کا. امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے حق میں حرمت ساقط نہیں ہے، بلکہ حرمت تو ساقط نہیں ہے، حرمت تو موجود ہے، لیکن ان دونوں سے مواخذہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے کھا لیا. جیسے کہ ایک مجبور آدمی کو مجبور کیا، ایک مجبور کسی شخص کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر جاری کرنے پر، تو اس کے کلمہ کفر کا جاری کرنے کی حرمت ابھی بھی ساقط نہیں ہے. لیکن اگر اس نے کلمہ کفر جاری کر دیا تو ایسی صورت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. لہذا امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ رخصت کی قسم اول، رخصت حقیقیہ ہے نا، تو رخصت حقیقیہ کی دو قسمیں تھیں، ان دو قسموں میں سے قسم اول جو تھی احق اس قبیل سے ہوگی. لہذا اگر ان کے نزدیک یہ شخص نے شراب نہیں پی یا مردار نہیں کھایا اور مر گیا تو ایسی صورت میں یہ ان کے نزدیک شہید کا درجہ پائے گا، لیکن ہاں ہمارے نزدیک یہ گنہگار ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اس آیت کریمہ میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تو غفور کہا گیا. تو مغفرت کا اطلاق یہاں پر صریح دلیل ہے اس بات پر کہ حرمت قائم ہے، ورنہ تو بخشنا کس بات کا، کیونکہ غفران کا ترتب تو ارتکاب ممنوع پر ہوگا. اور جب یہاں پر یہ پورے طور سے حرمت ختم اگر ہو جاتی تو وہ ممنوع کم رہا، ممنوع نہیں رہا تو پھر اس کے لیے اس کے بعد اس کے مغفرت کا ذکر کرنا اللہ بخشنے والا ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. لہذا آگے غفور الرحیم کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حرمت باقی تھی لیکن مواخذہ نہیں ہوگا. یہ لوگوں نے یہ استدلال کیا. لیکن اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے جب کوئی آدمی کو جب کوئی مستر اور مکرہ ہو اور ایسی صورت میں وہ حرام یعنی میتا، مردار اور شراب اگر ان کا ارتکاب کرتا ہے
تو وہ پہلی بات تو اسے یہی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے مقدار سے اس کی جان بچ جائے گی. اس لیے یہ بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے، بقدر ضرورت پینے کی اجازت ہے، اور وہ قدر ضرورت سے تجاوز کر جاتا ہے. جب قدر ضرورت سے مقدار جو اس کے لیے جتنی مقدار مباح ہے اس سے وہ تجاوز کر جاتا ہے تو یہ تجاوز کرنا ممنوع ہے. اب جب تجاوز کرنا ممنوع ہے تو ممنوع کا تو ارتکاب اس نے کیا. جب ممنوع کا ارتکاب کر لیا تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا، اگر ممنوع کا ارتکاب کر لیا ہے، تجاوز کر دیا، تو اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تجاوز کے کرنے کو بخش دے گا. یہ معنی ہے. بات سمجھائی؟ یہ جواب ہے. بہرحال احناف اور امام شافعی اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہے، ثمرہ اختلاف گناہ کی صورت میں ظاہر ہوگا یا اس مسئلے میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ حرام نہیں کھائے گا، پھر بعد میں اس نے اضطرار کی حالت میں مردار کھا لیا، تو اب ایسی صورت میں یہ شخص حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو احناف کے نزدیک تو چونکہ اضطرار کی حالت میں مردار حرام ہی نہیں ہے، اس لیے احناف کے نزدیک تو وہ حانث نہیں ہوگا. لیکن امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک ابھی بھی حالت اضطرار میں بھی مردار کا کھانا یہ حرام ہے، اس لیے اگر اس شخص نے کھا لیا تو ان کے نزدیک یہ حانث ہو جائے گا. بات سمجھائی بچوں؟ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ سَقَطَ غَسْلُهُ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ. ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جیسے پیر ہے، آدمی نے موزہ پہن لیا ہے، تو موزہ پہننے کی صورت میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حدث وہ سرایت نہیں کرتا ہے. موزہ جو ہے، موزہ پہننا یہ سرایت حدث سے مانع ہوتا ہے. لہذا اگر موزہ پہن لیا ہے تو جب حدث سے پہنچا ہی نہیں پیروں تک موزہ پہننے کی صورت میں، تو اب پیروں کا دھونا، موزہ پہننے کی حالت میں پیروں کا دھونا یہ ساقط ہے. کیا ہے؟ مدت مس میں پیروں کا دھونا بالکل ساقط ہے بندے سے، کیونکہ حدث تو بھائی دھونا تو تب لازم ہوگا نا جبکہ حدث سرایت کرے، اور حدث سرایت کرتا نہیں ہے تو بالکل ساقط ہے. جب بالکل ساقط ہے تو دیکھیے، جبکہ پھر دیکھیے یہاں پر مسح کرنے والے شخص کی مدت مس میں پیروں کا دھونا تو ساقط ہے، تو اس کے حق میں تو دھونا بالکل مشروع نہیں رہا. اس کے برخلاف یہ موزہ پہننے والے کے علاوہ دوسرے شخص کے حق میں ابھی بھی مشروع ہے نا. تو فی الجملہ یہ مشروع ہے اور فی الجملہ مشروع نہیں ہے، اس لیے یہ بھی رخصت کے مجازن رخصت ہوگی اور یہ مجاز ہونے میں انقص ہوگی. فرماتے وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ سَقَطَ غَسْلُهُ فِي مُدَّةِ الْمَسْ. ایسے ہی پیر اس کا دھونا مدت مس میں بالکل ساقط ہے، لعدم سرایت الحدث الیہ، کیونکہ موزہ پہننے کے وقت میں اس کی طرف حدث سرایت نہیں کرتا ہے. وَكَذَلِكَ قَصْرُ الصَّلَاةِ. ایسے ہی نماز کا قصر، نماز میں قصر کرنا مسافر کے حق میں، کہ اگر مسافر ہے تو حکم یہ ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے. تو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت اور رخصت دی گئی ہے. کیا ہے؟ اجازت اور رخصت ہے. اب ہمارے نزدیک جو 2 رکعت پڑھنے کی رخصت ہے یہ رخصت اسقاط ہے، یعنی ایسی رخصت ہے جس نے عزیمت کو بالکل ساقط کر دیا. اس کے حق میں عزیمت مشروع ہی نہیں ہے. جب عزیمت مشروع نہیں ہے اس کے حق میں، تو اب ہمارے نزدیک یہ شخص عزیمت پر اگر عمل کرے گا تو گنہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا عزیمت پر اگر یہ شخص عمل کرے گا، کیونکہ عزیمت پر عمل کرنا تو تب ہوگا نا جب عزیمت بھی ہو. یہاں عزیمت ہے ہی نہیں، اس لیے یہ شخص گنہگار ہوگا ہمارے نزدیک اگر پوری 4 رکعت پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں، مسافر کے حق میں نماز فجر اور نماز ظہر یعنی 4 رکعت والی اور 2 رکعت والی دونوں برابر ہے، یعنی 2 ہی رکعت اس کے حق میں واجب رہیں گی، فرض رہیں گی. بات سمجھ آئی؟ اب اگر اس نے 4 رکعت پڑھی تو آخر کی دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اور اب آپ کہیں گے کہ نفل ہو گئی تو پھر گنہگار کیوں ہوا؟ تو گنہگار اس لیے ہوا کیونکہ نفل کا فرض کے ساتھ ملانا یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ نفل کا فرض کے ساتھ قصدن ملانا جائز نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک قصر صلاۃ یہ رخصت اسقاط ہے جس نے عزیمت کو بالکل ساقط کر دیا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک رخصت اسقاط نہیں ہے، رخصت ترفیع ہے، آسانی کے لیے رخصت ہے. لہذا اگر ان کے نزدیک
جب رخصت ترفی ہے تو وہ کہیں گے کہ عزیمت، یہی تو کہا گیا نا کہ ان کے نزدیک لہذا عزیمت پر عمل کرنا ان کے نزدیک اولا ہوگا۔ امام شافعی نے ایک دلیل دی ہے، دلیل یہ دی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ جب تم سفر کرو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم خوف کھاؤ اس بات سے کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تو یہاں پر اللہ پاک نے قصر کو ایک تو خوف پر معلق کیا، ایک تو وہ کہتے ہیں خوف پر معلق ہے تو قصر صلاۃ خوف کی صورت میں کرے گا۔ ایسے ہی یہاں پر آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ تم پر گناہ نہیں ہے، تو گناہ قصر صلاۃ کرنے میں گناہ نہیں ہے، تو یہ اس بات سے کہاں مانے ہے کہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی یہاں پر یہ ان تقصروا جو ہے نا وہ اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لیسا علیکم جناح کہا گیا ہے نا، تو اب نفی ہے، اس کے بعد میں ان تقصروا کہا گیا ہے، تو یہ اباحت کے لیے ہوگا، وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ان کا استدلال ہے امام شافعی کا۔ ہماری طرف سے یہ جواب دے دیا جائے گا کہ یہ گناہ کی جو نفی ہے نا وہ اس ایک گمان، خود پسندی اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا جو گمان پیدا ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ قصر صلاۃ میں ان کے اوپر گناہ ہے، یہ گمان آ جائے ذہن میں، تو قرآن نے فرمایا کہ دیکھیے جو تمہارے گمان اور تمہارے دماغ میں یہ گناہ کا جو خیال آ رہا ہے نا، یہ خیال غلط ہے، تم پر گناہ نہیں ہے۔ تو اس گناہ کا خیال جو آ رہا تھا نا اس کی نفی کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ قصر صلاۃ کرنے میں گناہ نہیں ہے، قصر صلاۃ کا کرنے میں گناہ نہیں ہے اس کی نفی کے لیے نہیں، بلکہ جو گمان پیدا ہو رہا تھا گناہ کا اس کی نفی کرنے کے لیے ہے۔ اور رہا یہ کہ آپ نے کہا کہ خوف سے معلق ہے، تو خوف کی قید تو اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے یہاں پر، جیسے کہ ابھی ہم دلیل آگے پیش کریں گے اس بات پر۔ بات سمجھائی بچوں؟ بہرحال امام شافعی کے نزدیک رخصت ترفیع ہے، ہمارے نزدیک قصر صلاۃ کی جو رخصت ہے وہ رخصت اسقاط ہے، اس نے عزیمت کو ہمارے نزدیک بالکل ساقط کر دیا۔ اس لیے ہمارے نزدیک جب عزیمت ہے ہی نہیں، اس لیے 4 رکعت پڑھنا باعث گناہ ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک 4 رکعت پڑھنا اولا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے کہ جب ہمارے نزدیک مسافر کے حق میں قصر صلاۃ رخصت اسقاط ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا اِنَّ ظُہْرَ الْمُسَافِرِ وَفَجْرَهُ سَوَاءٌ، مسافر کی ظہر اور اس کی فجر دونوں برابر ہیں، یعنی 2 ہی رکعت فرض ہیں۔ لا يحتمل الزیادہ، یہ اس کی ظہر زیادتی کا احتمال نہیں رکھے گی فجر پر کہ فجر سے زائد ہو 4 رکعت ہو جائے، نہیں۔ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا اسقاطا محضا، رہی یہ بات کہ ہم نے قصر صلاۃ کی جو رخصت ہے اس کو ہم نے اسقاط محض قرار دیا کہ وہ عزیمت بالکل وہاں پر ساقط ہو جائے گی اس رخصت کی بنا پر۔ یہ کیوں؟ استدلالاً بدلیل رخصتی، ایک تو استدلال ہم نے دلیل رخصت سے کیا، ایک دلیل ہے جو دلیل ہمیں رخصت دیتی ہے، اس دلیل رخصت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رخصت اسقاط ہے، اور دوسرا یہ کہ معنی رخصت سے ہم نے استدلال کیا۔ تو ایک تو دلیل رخصت سے استدلال اور دوسرا معنی رخصت سے استدلال۔ دلیل رخصت سے استدلال کیا ہے؟ تو دلیل رخصت سے استدلال یہاں پر امت دلیل فما روی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کر رہے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں